शरारे शरारत के उठने लगे, जो शरारे शरारत के उठने लगे, उनके शर से हमें खुद बचा मालिका। जो शरारे शरारत के उठने लगे, उनके शर से हमें खुद बचा मालिका। अपनी ही आग में राख हो जाए वो, उनको दे उनके शर का सिला मालिका। अपनी ही आग में राख हो जाए वो, उनको दे उनके शर का सिला मालिका। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम प्रोग्राम जवाब आप भी दें के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस सिलसिले में 2 प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं और आपको नाज़रीन को याद है, मालूम है, हमने उन प्रोग्रामों के आखिर पे कुछ सवालात पूछे अपने नाज़रीन से और उम्मीद और तवक्को हमारी ये थी कि हमें उनके जवाबात मिलेंगे। एक डिस्कशन होगी, एक डिबेट होगी, क्योंकि देखें साल से तो हमारे पे एतराज़ात किए जाते रहे, हम उनके जवाबात देते रहे। हम ये चाहते थे कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में कुछ हम अपने मुखालिफिन से भी कुछ सवाल पूछें, तो हमें कोई भी माकूल जवाब बदकिस्मती से मौसूल नहीं हो सका। पिछले हफ्ते जो 2 सवाल हमने पूछे थे उन पर तो माकूल गैर माकूल कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ, बिल्कुल कोई जवाब उन पे हमें नहीं मिला। कुछ इधर उधर से हमें कुछ लिंक्स आए। एक टेलीविज़न चैनल पाकिस्तान का मसलन किसी ने हमें क्लिप भेजा, तो उस पर एक साहब ने, एक मेहमान थे किसी प्रोग्राम में बेचारे, उनको पूछा गया कि भाई इस तरह जमात अहमदिया अपने टेलीविज़न चैनल पे कुछ पूछती है, सवाल करती है, तो उन्होंने आगे से जो जवाब दिया वो मैं उनकी जब ज़ुबान नहीं दोहराता हूँ, ज़ाहिर है कोई ऐसी शाइस्ता नहीं थी, कोई शरीफाना नहीं थी बेचारों की ज़ुबान, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये कादियानी क्या हम पे दारोगा लगे हुए हैं जो हमें सवाल पूछते हैं, क्यों पूछते हैं हमें कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बारे में क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते। तो जनाब बड़ी अजीब बात है, एक इल्मी सवाल था, इल्मी जवाब दे देते। तो हम यही बात कहते आए हैं पिछले 2 प्रोग्राम में, आज भी यही अर्ज़ करेंगे कि जनाब सब इल्मी सवाल का जवाब इल्मी जवाब के साथ दें, धमकियों से ना दें, दहशत से ना दें, तशद्दुद से ना दें, इससे सब पोल आपके और भी ज़्यादा वाज़ेह होकर खुल जाते हैं। लेकिन खैर, इन लोगों को, ऐसे लोगों को धमकियाँ में सवालातों धमकियाँ में जवाबात देने वालों को एक तरफ रखते हैं। जिस तरह पिछले बार भी बात हुई, हमारे बड़ा रोशन ख्याल तबका भी है जो तारीख़ से सही मानों में आगाही रखते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आयशा जलाल, बड़ी उनकी गहरी नज़र है बरसगीर हिंदुस्तान की तारीख़ के ऊपर, बड़ा ठोस काम है उनका बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़ के ऊपर। तो उनसे बात करते हैं, इस वक्त वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर आयशा जलाल, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर आयशा जलाल, मेरा पहला सवाल ये है कि हम जब बरसगीर की तारीख़ पे नज़र करते हैं, जो कॉलोनियल डेज़ हैं ख़ास तौर पे, तो ये जितने भी मुस्लिम फ़िरके और मकातब फ़िक्र नज़र आते हैं वो सभी काफ़ी उनमें से जो हैं वो अंग्रेज़ों के साथ वफ़ादारी का दम भरते थे। ये वफ़ादारियाँ ख़ुद करते करते ये इल्ज़ाम में कब तब्दील हो गई ये सारी बात, स्पेशली विद स्पेशल रेफरेंस टू जमात अहमदिया? वो तो एक सियासत की वजह से था। 19वीं सदी में और उसकी दूसरी दहाई में तो वफादारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं मगर हिंदू भी सभी चाहते थे कि सबसे ज्यादा वफादार अपने आप को बताएं, तो उस लिहाज से कोई नई बात नहीं थी। ये तो सियासत की वजह से, और वो भी कादियान की सियासत की वजह से, लोकलाइज सियासत की वजह से ये बात एक पोलिटिसाइज हो गई थी। और फिर उन्होंने ये चार्ज करना शुरू किया कि ये अहमदियों ने वफादारी का भार उठाया हुआ है अंग्रेजों के साथ। तो ये भी 20वीं सदी में जाकर ये बात बनती है एक मुसीबत। मेरे तो ख्याल में मिर्जा साहब की जिंदगी में इतनी बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो ये बाद में है, मतलब इसके पीछे जो इसके अवामिल हैं वो पॉलिटिकल हैं। दूसरा ये कि जहाँ तक जिहाद की भी बात है, एक इल्ज़ाम ये है कि जी मिर्जा साहब जी, दूसरा ये है कि जिहाद के बारे में भी ये जो कहा जाता है कि मिर्जा साहब ने गोया मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की, और तो बाकी जो है वो क्या जिहाद से मना नहीं कर रहे थे? क्या सब के सब अंग्रेज के खिलाफ जिहाद के हामी थे?
میں صرف یہ کہوں گی کہ جس بات پہ اعتراض کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا ایک مسائل کی میں، اس پہ ناراضگی ہوئی تھی اور وہ بھی سیاسی ناراضگی تھی. جہاں تک جہاد کا سوال ہے، کہاں سر سید، کہاں ڈپٹی نذیر احمد، کہاں مولوی ذکاء اللہ، ان سب نے، اور کہاں چراغ علی، ان سب نے جہاد کے خلاف بات کی تھی کہ جہاد جو ہے ایک مطلب وہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی. سو جو معاملہ جو پیش آیا تھا وہ وفاداری کا بھی ایک سیاسی پہلو کی وجہ سے ہوا تھا، اور دوسرا جو اعتراض آیا تھا وہ اس لیے تھا کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مسیح کی طرح پیش کیا تھا، تو اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ جلال. ناظرین، جیسے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، ایک بڑا اعتراض جو جماعت احمدیہ پہ کیا جاتا ہے، انگریز کے ساتھ جناب بڑی وفاداری کر دی، بڑا اظہار کر دیا، گویا امت مسلمہ کے ساتھ نعوذ باللہ غداری کر دی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے، اور یہ کہ جہاد سے منع کر دیا انگریز کے خلاف. یہ کیا ظلم کر دیا، کیا ہو گیا، اس کی حقیقت کا کچھ آج ہم ابھی ڈاکٹر عائشہ جلال نے سم اپ کر دیا بڑا اچھے طریقے سے. نصیر حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نصیر حبیب صاحب، آپ سے بھی ہم یہی بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ انگریز حکومت میں ایسی، پہلی تو بتائیں کہ کس نوعیت کی حکومت تھی، ان کی اچھی بات کیا تھی جب وہ برطانیہ پر، جب ہندوستان پہ جب ان کی حکومت تھی، اور یہ اچانک ایک الزام میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں 1803 میں جنرل لیک نے دلی پہ مہادیو جی سندھیا کو ہٹا کے دلی پہ قبضہ کیا، اور بادشاہ شاہ عالم نے ایک طرح سے سکون کا سانس لیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو انہوں نے ایک امن پرووائڈ کر دیا، اور مسلمان جو تھے بڑے سکون سے رہنے لگے. سید احمد شہید نے جب جہاد کا آغاز کیا ہے سکھ حکومت کے خلاف، تو ان سے سوال کیا گیا، جعفر شاہ تھانیسری کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سکھوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ انگریزوں کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ انگریز جو ہیں بے شک مسلمان نہیں ہیں، لیکن انہوں نے مذہبی آزادی دی ہے، اور بلکہ جو مذہبی آزادی کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ تحفظ فراہم کرتی ہیں. اگر سکھ یہ کام کریں تو ہم ان کے خلاف بھی جہاد نہیں کریں گے. تو چنانچہ یہ سلسلہ چلا ہے. 1857 میں ایک واقعہ آیا ہے پیش بقول سر سید احمد خان. یہ جنگ ہندوؤں نے شروع کی، مسلمان دل جلے تھے، ساتھ شامل ہو گئے. اس موقع پہ بھی سید احمد شہید کے ایک ساتھی مولوی محبوب، انہوں نے اسے جہاد قرار نہیں دیا، اور اس میں جیسے پروفیسر عائشہ جلال فرما رہی تھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولانا قاسم ننوتوی، رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ شامل ہوئے ہیں انگریزوں کے خلاف. تو جو کتب شروع میں لکھی گئی ہیں، تذکرہ رشیدیہ ہے، سوانح قاسمی ہے، ان میں یہ بات نہیں لکھی گئی کہ وہ انگریزوں کے خلاف تھے. خود رشید احمد گنگوہی صاحب نے عدالت میں انکار کیا ہے کہ میں نے انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں. یہ 1920 کے بعد جو سیاست کا آغاز ہوا ہے، اس میں یہ نریٹو جو ہے پہلی بار آیا ہے. چنانچہ مسلمان، تمام فرقوں کے مسلمان اسے دارالاسلام ہی کہتے رہے ہیں، چاہے بریلوی ہوں، نصرت الابرار میں لکھا ہوا ہے مولوی احمد رضا بریلوی، اور خواہ وہابی ہوں. محمد حسین بٹالوی لکھتے ہیں کہ مولوی نذیر حسین محدث دہلوی وہ اس کے خلاف تھے، بلکہ انہوں نے ایک انگریز عورت کی جان بچائی تھی، ان کو ایوارڈ بھی ملا. مولوی محمد حسین بٹالوی اتنے انگریزوں کے وفات، وہ تو اس کی حکومت کی لمبی ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے، بلکہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1890-91 میں دعویٰ مسیحیت کیا ہے تو ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ انگریزوں کے خلاف جہاد نہ کر دیں. چنانچہ انگریزوں کو انہوں نے انفارم کیا کہ یہ کہیں مہدی سودانی کی طرح یہاں ہنگامہ نہ برپا کر دیں، اور انگریز بھی اس پہ الرٹ ہو گئے. سول اینڈ ملٹری گزٹ جو ہے 1894 کو
وہ لکھتا ہے کہ ایک ڈینجرس فنیٹک کے عنوان سے کہ ان کی خبر لینی چاہیے. تو چنانچہ وہاں قادیان کی نگرانی کے لیے ایک مقرر ہو گئے تھے پولیس نے اپنے انتظام کے تحت تاکہ وہ نگرانی کریں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پروپیگنڈے کو اتنا سیریسلی لیا گیا کہ 1900 میں ایک دیوار قادیان میں مرزا امام الدین نے بنوا دی جس سے مہمان خانے اور مسجد کا رابطہ کٹ گیا. اس پر اتنے مسلمان احمدی پریشان ہوئے کہ ہجرت تک کا سوچنے لگے. اس پر ایک مولوی فضل الدین پیروی کی قیادت میں 5 رکنی وفد ایک ڈپٹی کمشنر کو ملنے گیا جو قادیان کے متصل گاؤں میں آئے ہوئے تھے دورے پہ. تو جب ان کے بنگلے پہ گئے ہیں 5 رکنی وفد گیا ہے تو انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ مولوی یعقوب علی عرفانی صاحب نے کہ یہ ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہاں سے آپ چلے جائیں, مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ یہ جماعت کیوں بنا رہے ہیں اور میں آپ تمہاری جلد خبر لوں گا. اور پولیس سپرنٹینڈنٹ صاحب تھا, اسے کہا کہ ان کو جو ہے ان کی خبر کرو. اور جب انہوں نے دوبارہ بات کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ گرفتار کر لیے جاؤ گے. جی ٹھیک. آن دی ادر ہینڈ ہم جب دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں حافظ محمد احمد جی نصیر علی صاحب, ہم اس بات کی طرف آتے ہیں, واپس آتے ہیں آپ کے پاس تھوڑی دیر میں. مومن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, مومن زاہد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ دیکھیں بات یہ تاریخی طور پہ ثابت شدہ ہے, پہلے بھی ہے, آج ہمارے پروگرام میں بھی دیکھیں 5-7 منٹ ہی ہوئے شروع کیا, آج بھی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ برطانوی ہندوستان میں جو حکومت تھی برطانیہ کی اور انگریز کی, انہوں نے مذہبی آزادی دی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوبی کو سراہا کہ یہ ہر مذہب کو اپنے مطابق جس طرح وہ چاہتے ہیں اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی اجازت دیتے ہیں. حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو الزام لگا دیا ہمارے مخالفین نے آج کے, جی انگریز کی خوشامد کر دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ مخالفین جو ہیں اور ان کے بزرگ جو تھے وہ اس وقت کیا کر رہے تھے جس وقت انگریز ہندوستان پہ حکمران تھا؟ جزاکم اللہ آصف صاحب. انگریز حکومت کی جن خوبیوں کا بھی ذکر ہوا ہے, مسلمان علماء اور سیاسی لیڈران بھی ان خوبیوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. چنانچہ اس زمانے کی جو تحریرات ہیں علماء کی اور سیاسی لیڈران کی, وہ حکومت کی تعریف اور مدح سے بھری ہوئی ہیں. چنانچہ علماء کے طبقے میں سے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کی بعض تحریرات پیش کرتا ہوں. انہوں نے اپنے پرچے اشاعت السنہ میں مثال کے طور پر لکھا کہ امن عام اور حسن انتظام کی نظر سے برٹش گورنمنٹ ہمارا فخر ہے, اور خاص طور پر اہل حدیث فرقے کے لیے تو یہ سلطنت تمام اسلامی سلطنتوں سے بڑھ کر ہے. پھر اسی شمارے میں مزید لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اہل حدیث تو برطانوی سلطنت کی رعایا ہونے کو اسلامی سلطنتوں کی رعایا ہونے سے بہتر جانتے اور کسی اور ملک کا محکوم نہیں ہونا چاہتے, خواہ وہ عرب ہو خواہ روم ہو یعنی موجودہ ترکی. اور پھر اسی صفحے کے حاشیے پہ لکھا کہ اگر خلافت عثمانیہ کی ہماری گورنمنٹ سے لڑائی ہوئی تو ہندوستان کے اہل حدیث مسلمان حکومتوں کی مدد نہیں کریں گے بلکہ اپنی مہربان گورنمنٹ پر ہی جان نچھاور کریں گے. اسی طرح اگر دیوبندی فرقے کے بزرگوں کا ذکر کریں تو ابھی نصیر حبیب صاحب نے سید احمد بریلوی شہید کا ذکر کیا ہے. حضرت سید احمد بریلوی شہید اور ان کے خلیفہ مولوی محمد اسماعیل شہید, یہ دونوں دیوبندی اور اہل حدیث فرقے کے چوٹی کے ائمہ سمجھے گئے ہیں, اور ان دونوں بزرگوں نے بھی انگریز حکومت کی انہی خوبیوں کا ذکر کیا اور ان کے خلاف عدم جہاد کا فتویٰ دیا. تو یہ حوالے ان کے قریبی معتمد مولوی جعفر تھانیسری صاحب نے جو ان کی سوانح لکھی ہیں اس میں سے لیے گئے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ سید احمد صاحب جو ہے جب سکھوں سے جہاد کے لیے جاتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ اتنی دور سکھوں سے جہاد کے لیے جو جاتے ہو تو انگریز بھی منکر اسلام ہے, گھر کے گھر انہی سے جہاد کر دو. تو سید احمد صاحب نے فرمایا کہ بھائی سکھوں سے لڑنے کی وجہ تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں, جبکہ انگریز حکومت تو مسلمانوں پر کوئی ظلم نہیں کرتی, نہ ان کو فرائض مذہبی سے روکتی ہے, تو ہم انگریز سے کیوں جہاد کریں. اور آگے لکھا ہے کہ یہ بہترین جواب سن کے پھر سائل کو جہاد کی اصل مفہوم سمجھ آ گیا اور اصل غرض سمجھ آ گئی. اسی طرح ان کے خلیفہ مولوی محمد اسماعیل شہید صاحب کا فتویٰ بھی اسی کتاب میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ بحث کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ سرکار انگریزوں سے جہاد کرنا درست ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی ایسی بے روح ریا اور غیر متعصب سرکار پر جہاد کرنا کسی بھی طرح درست نہیں, سکھوں سے جہاد.
پھر بریلوی فرقے کا اگر ذکر کریں تو ان کے بانی جو احمد رضا خان بریلوی صاحب تھے، انہوں نے بھی کثرت سے انگریزوں کے حق میں مختلف طرح کے فتوے جاری کیے ہیں، اور خود انگریز مصنفین نے اس بات کا ایک پارٹ کیا ہے. لیکن بہرحال میں اصل فتویٰ پیش کرتا ہوں. 1920 میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ سلطنت عثمانیہ تباہ و برباد کی جا رہی ہے، کیا اس اسلامی سلطنت کے دشمن جو کافر ہیں یعنی اور انگریز، ان سے دشمنی رکھیں، ان سے نفرت کریں یا نہ کریں؟ تو اس نے جواب دیا کہ چونکہ اب انگریز حکومت کی وفاداری کے خلاف فتویٰ تو نہیں دے سکتے تھے، تو ایک عجیب گول گول سا فتویٰ دیا. فرمانے لگے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے کہ کفر کی ایک قسم نصرانیت یعنی عیسائیت، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے بدتر مجوسیت ہے، اس سے بدتر کفر کی قسم بت پرستی ہے یعنی شرک، پھر اس سے بدتر وہابیت ہے، اور ان سب سے بدتر کفر کی قسم اور خبیث تر قسم دیوبندی. وہ کہتے ہیں کہ جب تم ان بدترین کافروں سے تعلق رکھتے ہو تو ادنا درجے کے انگریزوں سے فتوے کیوں مانگتے ہو؟ اگر اللہ تو انگریز سے 1 درجے رکھو، بت پرست سے 1,00,000 درجے، سے کروڑ درجے نفرت کے دعوے جھوٹے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ انگریز سے نفرت کا فتویٰ مانگا گیا تھا جو وہ نہیں دے سکتے تھے. ویسے تو انہوں نے مسلمان علامہ اقبال کا اگر ذکر کریں تو ان سے بھی بہت لوگ عقیدت رکھتے ہیں پاکستان میں. ایک تو ملکہ وکٹوریہ موقع پر علامہ اقبال نے 110 مرثیہ لکھا، اور اس مرثیے میں زمین آسمان کے کلابے ملائے، اور پھر کہا کہ اگرچہ زاہد صاحب آپ کی بھی آڈیو کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے، اگر آپ دیکھ سکیں کہ آپ کے اینڈ پہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہم بھی یہاں پہ ادھر کنٹرول روم میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی سب ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا ایشو آپ کی آڈیو کے ساتھ ہے، اور نصیر حبیب صاحب کے بھی تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تک ٹھیک ہو چکا ہوگا. تو جتنی دیر مومن صاحب اپنے اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اتنی دیر میں ہم نصیر حبیب صاحب کے پاس واپس چلتے ہیں. نصیر حبیب صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے بھی پہلے جب بات آپ سے ہوئی کہ جب مقدمہ دیوار لے کے، جو کہ قادیان میں بڑا ظاہر ایک تکلیف دہ ایپیسوڈ تھا، مرحلہ تھا، تو اس پہ انگریز نے جس طرح سے جو ہے وہ مظاہرہ کیا، انگریز اس وقت جو بھی کوئی وہاں پہ تھا افسر، اور آپ ہمیں دیوبندیوں کا کچھ بتانے لگے تھے. ہمیں وہ بھی بتائیں، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں اگر آپ، کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان تمام جو ہیں وہ گویا انگریز کے خلاف متحد تھے، اور حضرت مرزا صاحب بانی جماعت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انگریز کے ایما پہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کی کوششیں کی، جن میں وہ جہاد وغیرہ کا پھر لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اصل میں وہ ان کو ایجنٹ کے طور پہ کھڑا کیا گیا نعوذ باللہ، تاکہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا جا سکے. تو ہمیں وہ دیوبند والی بات بھی بتائیں، اور اسی تناظر میں آگے یہ بھی بتا دیں کہ کون سا ایسا اتحاد تھا جی مسلمانوں کا جسے توڑنے چلے تھے یا جسے توڑنے کی ضرورت تھی. جی اصل میں عرض کرتا ہوں کہ جب دیوبند میں ایک مسئلہ پیش آیا، ان کے مدرسے کے قریب سے ایک نالا گزرتا تھا، وہ آگے تعمیر کرنا چاہتے تھے اور مقامی حکام ان کی بات نہیں سن رہے تھے. چنانچہ وہ ان کو گورنر کو انوائٹ کیا گیا. گورنر ان کے مدرسہ دیوبند میں آیا، یو پی کا گورنر، اور اس کو سپاس نامہ پیش کیا گیا، اور اس نے اپنے خرچے پہ اس نالے کو وہاں سے ریموو کیا. اور اس پہ جو تھے اتنے وہ مولانا محمد حافظ محمد احمد صاحب بہت ممنون ہوئے ان کے. اور جب دیوبند کا ایک گروپ جو تھا، حافظ مولانا شیخ الہند محمود الحسن اور مولانا عبید اللہ سندھی، جب فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ کابل گئے ہیں، بھجوایا ہے شیخ الہند صاحب نے عبید اللہ سندھی صاحب کو کہ وہاں سے جا کے حملہ کروائیں. تو چنانچہ وہاں وہ گئے ہیں، تو وہاں حکومت موقتہ ہند کا قیام عمل میں آیا ہے کابل میں، جس کے سربراہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ تھے. گویا جنرل لیک نے جو مہادیو جی سندھیا کو نکالا تھا، اب نئی جو حکومت قائم ہونے جا رہی تھی اس کے سربراہ مہندر پرتاپ تھے. تو اس سے اس کی خبر جو انگریزوں کو دی، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند کے حافظ محمد احمد صاحب نے دی، انگریزوں کو خبر دی. شان محمد کی کتاب ڈی کلاسیفائڈ ریکارڈ جو ہے وہ چھپ گیا ہوا ہے. وہ اس میں آیا ہے کہ حافظ صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر انصاری جو کانگریسی لیڈر ہیں، ان کی بیوی میری مرید ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت شیخ الہند کہاں ہیں. تو وہ انہوں نے پھر یہ پاس آن انفارمیشن انگریزوں کو کی. انگریزوں نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا،
اور یہ ان کے تعلق یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات غلط ہے. تو بعد میں شیخ الہند جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے. 1920 کو واپس آئے ہیں. 500 علماء کا کانفرنس ہوئی ہے. یہ اطالہ شاہ بخاری صاحب کی سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے کہ 500 علماء نے اعتراف کیا ہمارا رستہ غلط تھا, ہمیں اب کانگریس کے ساتھ مل کے جو ہے جدوجہد کرنی چاہیے. تو دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کھڑا کیا انگریزوں نے مسلمانوں کا اتحاد توڑنے کے لیے. تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ 1870 میں انگریزوں کی پالیسی جو ہے مسلمانوں کی طرف بڑی مشفقانہ ہو گئی تھی, بڑا شفقت کا سلوک کرنا شروع کر دیا تھا. 1885 میں کانگریس بن گئی تھی اور کانگریس کے مطالبات دن بدن بڑھ رہے تھے. 1905 میں تقسیم بنگال کے خلاف جو مسلم صوبہ پہلا وجود میں آیا تو ایک ایسا رد عمل کانگریس کی طرف سے اور ہندوؤں کی طرف سے آیا کہ جیسے انگریزوں کو یوں لگا جیسے ہمارا تو یہاں سے کیمپ اٹھا کے جانا پڑے گا. چنانچہ اس تناظر میں شملہ وفد پیش ہوتا ہے, مسلمانوں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سامنے آتے ہیں. اس پہ لارڈ منٹو بہت خوش ہوتا ہے اور وفد کو یقین دلاتا ہے کہ کوئی ہندوستان میں تبدیلی نہیں آئے گی جو آپ کی مرضی کے اور آپ کے مفادات کے خلاف ہو. چنانچہ انگریزوں کے یہ مفاد میں تھا کہ مسلمان یونائٹ رہیں. تو چنانچہ جب مسلم لیگ 1906 کو بنی ہے, اس کا پہلا جو مقصد تھا, آبجیکٹو تھا, وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل میں حکومت برطانیہ کے لیے وفاداری کے جذبات کو ترقی دینا. اب انگریز جو ہے وہ کوئی اتنے بے سمجھ اور بیوقوف تو نہیں تھے کہ جو جماعت باصیت جماعت مسلمان ان کو سپورٹ کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اور ایک طرف کانگریس کی طرف سے چیلنج تھا انہیں, وہ اسے ہی توڑ دیتے. اسے توڑنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ تو ہمیشہ انگریزوں نے کہا کہ ہم پروٹیکشن کے لیے ہے. کانگریس کا یہ نظریہ تھا کہ یہ ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت جو ہے وہ نیشنلسٹ جماعت ہے, وہ کانگریس ہے. تو اس پہ مولانا حسین احمد مدنی بھی متفق تھے. وہ یہ کہتے تھے قومیں اوطان سے بنتی ہیں, مذہب سے نہیں بنتی. چنانچہ تحریک خلافت میں یہ لوگ قریب آئے ہوئے ہیں کانگریس کے ساتھ اور اس پہ ان کو کانگریس کا فلسفہ بہت پسند آیا. تو احرار اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے جب مسلم لیگ مطالبہ کرتی تھی مسلمانوں کے حقوق کا اور نہرو رپورٹ کو خطرناک سمجھتی تھی, تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں کانگریس کا نظریہ ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اس پہ کوئی ہمیں شکوہ نہیں ہے, ٹھیک, ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے. لیکن اصل شکوہ یہ ہے کہ وہ اس حد تک چلے گئے کہ مولانا اطالہ شاہ بخاری گاندھی جی کے لیے کہتے تھے یہ بالقوہ نبی ہے, اور اس کے لیے کہتے تھے ہر آدمی نہرو جیسا خطبہ پڑھے. اور لیکن قائد اعظم کے بارے اور مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے گاندھی کی پیروی میں اپنی داڑھی کٹوا دی, حالانکہ مولوی تھے لیکن وہ اتنا خوش ہوئے گاندھی کے ساتھ. لیکن دوسری طرف قائد اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے, کہتے تھے 6 فٹ کے جسم پہ اسلام نافذ نہیں کر سکا. ان کی کلین شیپ پہ اعتراض تھا, لیکن گاندھی کی جو پیروی میں اپنی داڑھی کٹوا دی انہوں نے. اور ان کو کہتے تھے کافر اعظم ہے, اور گاندھی جی کو کہتے ہیں بالقوہ نبی ہے, اور مسلم لیگ کو جو ووٹ دے گا وہ سور ہے اور سور کھائے گا. اور بریلوی علماء 1939 میں فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ مولانا محمد میاں کہ قائد اعظم رافضی ہے اور مسلم لیگ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جانا ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو علماء کا نظریہ تھا یہ کانگریس کے ساتھ مل کے ہمیشہ مسلم, جب قائد اعظم 1928 میں کلکتہ کا آل پارٹیز کلکتہ کانفرنس میں گئے ہیں تو آپ نے یہ مطالبے پیش کیے ہیں نہرو رپورٹ میں ترمیم کرو, انہوں نے یہی اعتراض کیا ہے آپ کس کی نمائندگی کرتے ہیں, آپ سب کی نمائندگی نہیں کرتے. تو اس پہ اس وجہ سے ان کا موقف کمزور ہوا, حالانکہ انگریزوں کا یہ مفاد میں نہیں تھا کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ٹکڑے ہوں. بہت شکریہ آپ کا نصیر حسین, جزاک اللہ. دیکھیں بڑی تفصیل کے ساتھ ابھی نصیر حسین نے بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے بتا رہے تھے کہ مسلم لیگ کا جو دستور اساسی بنا وہ ان کا تبصرہ نہیں تھا نصیر حبیب صاحب کا, وہ فیکٹ ہے کہ جو ان کا دستور اساسی بنا اور جسے گرین بک کے نام سے موسوم کیا گیا, مولانا محمد علی جوہر نے وہ تحریر کی تھی, یہ اس میں لکھا ہوا ہے پہلا مقصد کہ مسلمانوں کے دل میں انگریز حکومت کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا موجود ہے تحریر میں. اس لیے ہم گزارش اپنے ناظرین سے یہی کیا کرتے ہیں کہ جب ان سوالات کے جواب آپ لے کے آئیں تو خدا را اس میں طیش میں نہ آئیں, اس میں برے بھلے الفاظ نہ استعمال کریں,
जाके किताबों में से देखें तारीख में क्या लिखा है, उसके हवाले से ला के यहाँ पे बात करें। हमें बड़ा अच्छा लगेगा, आपके सवालात को हम यहाँ पे एड्रेस भी करेंगे। आज भी कुछ हमने आपको सवाल देने, 5 सवालात तो उधार हैं हमारे मुखालिफिन की तरफ, आज भी 2 सवालात हमको दे के भेजेंगे। एक पिछले दिनों में जो देखने में आई बात वो ये है कि सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर बाज़ लोगों ने कहना शुरू किया कि जी हम अगर बात करेंगे तो हम तो सिर्फ जमात अहमदिया के सरबराह से बात करेंगे, यानी हज़रत खलीफतुल मसीह से। ये भी सुनने में आया कि जी हमारे बारे में आप बेशक कहते रहे कि फ़लाँ ने फ़लाँ के ख़िलाफ़ तकफ़ीर की, फ़लाँ ने फ़लाँ के ख़िलाफ़ तकफ़ीर की, लेकिन अहमदियों का केस इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि तमाम उम्मत मुस्लिमा ने मिलकर उनके ख़िलाफ़ तकफ़ीर की है और उन्हें काफिर करार दिया है। इसमें हम इन दोनों बातों के जवाब में सिर्फ एक बात अर्ज़ करना चाहते हैं अपने इमाम अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ के हवाले से भी, और इस एतराज़ के हवाले या इस बात के हवाले से कि पूरी उम्मत मुस्लिमा ने मिलकर ऐसा किया। जब आप कहते हैं कि कुल उम्मत मुस्लिमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा ने मिलकर ऐसा किया, कौन है आपका नुमाइंदा सरबराह जिसे हम कहें कि जी अच्छा ये हैं जी उम्मत मुस्लिमा के सरबराह और इन्होंने ये फ़ैसला दे दिया है, और कौन है आपका सरबराह जो जमात अहमदिया के सरबराह से बात करेगा? ये भी सवालों में शामिल कर लें, कौन है उम्मत मुस्लिमा का सरबराह? आप जब सोचने देखने निकलेंगे, आप उस पर इत्तफाक अगर कहीं पे हो जाए तमाम फ़िरकों का कि जी ये हमने समझ लिया कि जी ये हैं, अब हमारे जो हम कहते हैं जी उम्मत मुस्लिमा के सरबराह ये हैं, ये इत्तफाक कभी भी नहीं हो सकेगा, ये भी हम बता देते हैं आपको। लेकिन बहरहाल आइंदा जब ऐसी बात हो, इस बात को जहन में रखें। अल्लाह के फजल से जमात अहमदिया पे तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें खिलाफत की शक्ल में इमामत अता फरमाई है। इसके ज़रिए से जमात अहमदिया को तरक्कियात की वो मनाजिल तय कराई हैं जिसे गैर रश्क से भी देखते तो हैं, हसद से भी देखते हैं, और फिर उसकी जो बिगड़ी हुई शक्लें नज़र आती हैं वो जाहिर है कि बहुत मुनासिब नहीं। मोमिन साहब के पास वापस चलते हैं। मोमिन जाहिद साहब, आप हमें बता रहे थे जो फतावा के बारे में कुछ, और जो उनके जो नज़रियात हैं वो भी आप हमें बता रहे थे। वो हम उसकी तरफ एक तो वापस आएंगे, और फिर वो जब जो ही आपकी बात ख़त्म होती है तो एक और भी सवाल आपसे हमने पूछना है। जी मोमिन साहब। जी असद, मैं बस आखिर में आपको ये बता रहा था, मिसालें ही हैं, बहुत सारी मिसालें यानी दी जा सकती हैं। आखिरी जो मैं मिसाल दे रहा था वो अल्लामा इकबाल की थी, क्योंकि उनसे भी बहुत लोग अकीदत रखते हैं। तो मैंने बता रहा था कि 1901 में मलिका विक्टोरिया का ईद उल फित्र के रोज़ इंतकाल हुआ था, और उस मौके पर अल्लामा इकबाल ने जो 110 अशार का जो एक मरसिया लिखा, उस मरसिये में मलिका की तारीफ में ज़मीन आसमान के किलाबे मिलाए गए। और वो कहते हैं कि अगरचे ईद का रोज़ है, मगर मलिका की वफात की वजह से हमारे लिए तो ये मुहर्रम की तरह है। और फिर मलिका की वफात के बारे में ये भी कहते हैं कि गोया हिंदुस्तान के सर से साया खुदा ही उठ गया है। तो ये सिर्फ चंद नमूने हैं जिनका जिक्र किया है मैंने पहले। तो आप यकीन माने कि हर एक फिरके के बुजुर्गान के बेशुमार फतवे हैं जो इस मौके पर दिखाए जा सकते हैं कि वो किस तरह से अंग्रेजों की इताअत का दम भरते थे। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया मोहन साहब। अगले एक एतराज़ की तरफ हम आते हैं जो हमारे मुखालफिन की तरफ से किया जाता है कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो है वो जिहाद को ममनू करार दे दिया, और ये एक उनके ऊपर इल्ज़ाम जो लगाया जाता है। हजूर ने फरमाया, हम तो बड़े इसका इकरार करते हैं कि हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि भाई अंग्रेज़ हुक्मरान जो है वो मजहबी आज़ादी दे रहा है, उसके ख़िलाफ़ जिहाद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें अगर आप ये बताएं कि अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जिहाद कर, जब हम गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, उसमें दीगर मुसलमान मकातब फ़िक्र जिहाद के बारे में बिलखसूस क्या नज़रिया रखते थे? असफ जज़ाकुमुल्लाह, अगर मैं फिर से अहले हदीस फिरके के आलिम जो मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब से शुरू करता हूँ। ये जमात के मारूफ मुखालिफिन में से थे। इन्होंने अपने अखबार इशाअत उस सुन्ना की जिल्द नंबर 6 में ये लिखा कि जिहाद का मसला जिस तरह से अहले हदीस समझे हैं और जिस तरह से अहले हदीस के पेशवा मौलवी नज़ीर हुसैन देलवी साहब समझे हैं, हनफी हजरात उससे इत्तेफाक नहीं करते। तो वो कहते हैं कि जिहाद की ये तशरीह तो हमने और मैंने भी बहुत छापी है, मौलवी नवाब सिद्दीक हसन खान साहब ने भी छापी है, और उस तशरीह का खुलासा ये है कि मुसलमान रियाया का अपनी गवर्नमेंट से लड़ना या लड़ने वालों को मदद देना हरगिज जायज़ नहीं है। और आखिर में लिखते हैं कि अहले इस्लाम हिंदुस्तान के लिए गवर्नमेंट अंग्रेजी से मुखालफत और बगावत हराम है। फिर बाकी मुसलमान फिरकों का अगर जिक्र करें तो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, देवबंदी उलमा के फतावा का ऊपर जिक्र कर चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने जिहाद को हराम करार दिया अंग्रेजों के खिलाफ।
پھر اگر باقی دوسرے فرقوں کا مزید ذکر کریں تو ولیم ولسن ہنٹر صاحب کی کتاب ہے دی انڈین مسلمان، جو انہوں نے 1871 میں لکھی تھی، اور اس کتاب میں انہوں نے مسلمانوں کے نظریہ جہاد کے متعلق تفصیلی بحث کی، اور یہ بحث اٹھائی کہ یہ نظریہ جہاد کس طرح سے انگریز حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کتاب کا تیسرا باب جو ہے وہ مسلمان مفتیان کے جہاد کے بارے میں دیے گئے فتووں کے بارے میں، اور اس باب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ مسلمان علماء کے فتوے انگریز حکومت سے امن اور وفاداری کے فتوے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر مسلمان علماء کے فتوے بغاوت کے حق میں ہوتے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی۔ اور پھر یہی ہنٹر صاحب جو ہیں مسلمانوں میں سے جو شیعہ فرقہ ہے، شیعہ حضرات کی وفاداری پر مکمل اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرقہ حقیقت میں گورنمنٹ کا وفادار ہے تو وہ شیعہ ہے، اور لکھتے ہیں کہ ایک شیعہ عالم دین امیر علی خان بہادر صاحب نے بے شمار معتبر ترین شیعہ علماء کی تائید سے ایک رسالہ شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک امام غائب ظاہر نہ ہو جہاد کی شرائط پوری نہیں ہوں گی، لہٰذا شیعہ تو حکومت برطانیہ سے جہاد کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اگر اس سے آگے بڑھیں تو احمد رضا خان بریلوی صاحب کو دیکھیں تو ان کے متعدد فتاوی ہیں فتاوی رضویہ میں چھپے ہوئے، جس میں انہوں نے بڑا کھول کھول کر لکھا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو جہاد کی تعلیم دینے والا مسلمانوں کا بدخواہ ہے، اور بلکہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے جہاد کے واجب ہونے کے فتوے لکھے وہ اپنے اس فتوے سے حرام کے مرتکب ہو گئے۔ اور اگر ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان صاحب کی بات کریں، احمد رضا خان صاحب کے بیٹے ہیں یہ، اور ان کو بریلوی حضرات مفتی اعظم ہند کہا کرتے تھے، انہوں نے لکھا کہ ان حالات میں جہاد کی رٹ لگانا غیر قوموں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دینا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ بہت سے شنائع اور قبائح پر مشتمل ہے، حرام 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 ہے، ہرگز شریعت کا حکم نہیں بلکہ شریعت پر افتراء ہے۔ اب سب سے آخر میں ایک آخری حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی کی ایک تحریر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی زبان میں سورہ فاتحہ کی تفسیر اعجاز المسیح کے نام سے لکھی۔ اس میں حضور نے لکھا کہ مسلمانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو جہاد بالسیف کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس پر پیر میر علی صاحب نے سیف چشتیائی میں اعتراض کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ہمارے بارے میں جھوٹ اور تہمت ہے، جس سے سرکار انگریزی کو ہم سے بدظن کیا جا رہا ہے۔ گویا انہوں نے لکھا کہ نہ تو وہ جہاد کے قائل ہیں اور نہ سرکار انگریزی کے خلاف ہیں، اور مرزا صاحب نے جب یہ کہا کہ مسلمان جہاد کے مواقع ڈھونڈتے ہیں تو گویا یہ ہماری سرکار کو ہم سے بدظن کیا گیا ہے۔ تو یہ جو تحریرات ہیں جو ہم نے دکھائی ہیں یہ صرف نمونے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، اور بھی بہت سے حوالے دکھائے جا سکتے ہیں وقت کی مناسبت سے۔ بہت شکریہ محمد صاحب، جزاکم اللہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا ہے۔ ہم نے 2 سوالات آپ کو پیش کرنے تھے، ایک تو ہم نے بیچ میں عرض کر دیا لیکن وہ ان سے الگ تھا۔ ایک درخواست ہم آپ سے یہ کریں گے، جو بھی ان سوالات کے جواب دینا چاہے اپنے جہاں مرضی جس جگہ پہ بھی جس پلیٹ فارم پہ بھی، جس طرح ہم نے ہر بات باحوالہ دکھا کے کی ہے اسی طرح سے آپ جب اپنا جواب دیں آپ بھی ہمیں ساتھ حوالہ جات پیش کریں۔ تو اس گفتگو کے بعد جو ہم آپ کو سوالات آج دینا چاہتے ہیں اس میں پہلا سوال آپ کی اسکرین پہ ابھی آئے گا۔ ہم اپنے مخالفین سے درخواست کریں گے اسے نوٹ کریں اور ہمیں بھی اس کے جواب سے مطلع فرمائیں کہ اگر بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا انگریز حکومت کی طرف سے دی گئی مذہبی آزادی کو سراہنا امت مسلمہ سے غداری کے مترادف تھا، جو آپ الزام لگاتے ہیں، تو دیگر مسلم مکاتب فکر جن میں اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی علماء بھی شامل تھے، انگریز سے اپنی وفاداریوں کو کیا قرار دیں گے؟ ان حضرات سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ اپنے جوابات ہمیں اس پہ بھیجیں۔ دوسرا سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ برطانوی ہندوستان میں اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی علماء بھی انگریز کے خلاف جہاد کو ممنوع قرار دیتے رہے، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا۔ کیا یہ سب بھی انگریز کے ایجنٹ تھے جو مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے؟ سوالات آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، ہمیں آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا۔ ہمیں اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے، ان کے شر سے ہمیں
خود بچا مالکا. جو شرارے شرارت کے اٹھنے لگے ان کے شر سے ہمیں خود بچا مالکا. اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائیں وہ ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا. اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائیں وہ ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا. سے ہمیں خود بچا مالکا. جو تیرے سلسلے کو مٹانے کی خاطر شب و روز مدت سے مصروف ہے. جو تیرے سلسلے کو مٹانے کی خاطر شب و روز مدت سے مصروف ہے. ان کا انجام بد تو دکھا دے انہیں. ان کا انجام بد تو دکھا دے انہیں. پیس دے ان کی خاک اب اڑا مالکا. اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جائے وہ ان کو دے ان کے شر کا صلہ مالکا.